बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रात पीटीआई और जेयूआई पाकिस्तान के दरमियान बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुमकिन तौर पर ईद के बाद होने वाले एहतजाज की मनसूबाबंदी तय हुई है। आप भी इन मुलाकातों के कुर्बो जवार में पाए गए हैं। क्या चल रहा है इन मुलाकातों में? कौन सी खिचड़ी पक रही है? देखिए, कुर्बो जवार में मैं ज़रूर था, लेकिन जाहिर है कि मैं मुलाकात में तो नहीं था ना। लेकिन हमारी खबरें तो है ना। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से बड़ी ही पक्की खबर है मेरे पास। सही। और वो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। और उस इन्फॉर्मेशन को जब मैं मल्टीपल सोर्स वेरिफिकेशन के साथ आपके सामने रख रहा हूँ, उसको जब मैं एनालाइज करता हूँ ना, मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ती नज़र नहीं आ रही। अच्छा। ओवरऑल मंजरनामा देख ले, मुलाकात भी एक नहीं हुई। अच्छा। तो मुलाकातें कल दो हुई हैं। सही। एक मुलाकात तो वो है ना जिसके बारे में तर्जुमान तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बयान जारी किया है। वो मुलाकात जिसमें असद कैसर मौजूद हैं, जुनेद अकबर मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा हैं, आतिफ खान हैं, आमिर डोगर हैं। दूसरी तरफ कामरान मुर्जा और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ये मौजूद हैं। फिर एक मुलाकात साइमल्टेनियसली और भी हो रही थी। सही। वो भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के करता धरता ही है, उनके यहाँ भी हो रही थी। और साइड बाय साइड जो मुलाकातें हो रही है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें गेज करने की कोशिश की जा रही है कि ये यानी कि मामला चलाना कैसे है, आगे कैसे लेकर जाना है, ईद के बाद करना क्या है। अभी तक सारे ब्लैंक हैं और उसकी वजह कि इमरान खान तक एक्सेस नहीं है। सही। इस वक्त तक मेरे इल्म में जो है 4 मुतालबात ऐसे हैं जो बोलकर और 2 अनस्पोकन, जैसे कहते हैं ना कि बगैर बोले गोज विदाउट सेइंग, वो मुतालबे सामने मौजूद हैं। और उन मुतालबात में कम से कम 2 ऐसे हैं जिसके ऊपर पीटीआई के लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि इस पे हमारी पॉलिसी है तो वाजे, लेकिन ये मौलाना साहब की तरफ से आ रहा है तो कहीं ये कोई ट्रैप ना हो। अच्छा, शक किया जा रहा है। हाँ, अब सिलसिला ये है कि रमज़ान से पहले यहाँ पर एक इकट्ठ हुआ, वो जो कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई। जी जी, ताले वाली कॉन्फ्रेंस। अच्छा, एक तो वो द लेजेंड होटल में जो कॉन्फ्रेंस थी उसके ऑप्टिक्स आपने देखे, वो बंद हो गया। जिस तरीके से भी हुआ, जाहिर है कि कुछ चीज़ें तो सामने हो रही थी ना। फिर जब ये सारे इकट्ठे हुए तो मुलाकातें भी हुई हैं। और वो मुलाकात हुई थी एक मेन मुलाकात केपी हाउस में। सही। इन्हीं तमाम लोगों की जो कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पाए गए, ये केपी हाउस में भी थे और वहाँ पर बड़ी डिस्कशंस हुई। और उस दौरान हतमी जो बात जिसके ऊपर कंक्लूड किया गया वो ये था कि 25 रमज़ान की डेडलाइन है, अपोजिशन की ये ट्रेन है, जो इसका सवार बनना चाहता है वो हमें क्लियर टर्म्स में बताए कि क्या लेके आएंगे आप। सही। आप किस तरीके से आ रहे हैं, आप खुद आ रहे हैं, आप रिसोर्सेज के साथ आ रहे हैं, आप बंदे भी ला रहे हैं या नहीं ला रहे। सही। 25 रमज़ान तक क्लैरिटी दें और उसकी बेसिस पे हम अपनी हिकमत अमली तरतीब देंगे कि हम तो अपने वर्कर्स के साथ इसमें निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अगर इस्लामाबाद का रुख करना है तो बहुत सोच समझ के करना होगा। फिर पंजाब, ये केपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। पंजाब को निकालना है, आपको सिंध से चलाना पड़ेगा। सिंध, एक वहाँ पर गुफ्तगू में बात आई कि अगर सिंध में से 2000 गाड़ी आप पंजाब में दाखिल करने में कामयाब हो जाते हैं हतमी, तो फिर पंजाब जो है वो निकल आएगा। पंजाब अलग-अलग से निकल के रैलियों की सूरत में नहीं आएगा। पंजाब को निकालने के लिए आपको एक बड़ी रैली पंजाब के एक सिरे से दाखिल करनी पड़ेगी और फिर उसको देख के लोगों का हौसला खुलेगा और साथ आएंगे। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा साइड पर रख दें। मौलाना फजलुर रहमान क्यों चाहिए? जी, मौलाना फजलुर रहमान इसलिए चाहिए कि एक तो ब्रॉडर कंसेंसस की वाली अपोजिशन नज़र आए। सही। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान की जो सपोर्ट बेस है उस पर हुकूमत की तरफ से वो रवैया इख्तियार करने की लगता ये है कि तहरीक इंसाफ को कि कोशिश शायद ना की जाए जो हमारे लोगों के साथ, चाहे वो 25 मई को निकले हों, चाहे वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में निकले हों, या अदरवाइज जैसे क्रैकडाउन उन पर होता है वैसा नहीं होगा। सही। अब मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश की जा रही है। हैरान कुन तौर पर मेरी इतला ये है कि पहले जो खुसर पुसर की गई थी ना असद कैसर साहब के कान में, असद कैसर साहब को वो एक्सेस इमरान खान तक नहीं मिल सका और वो उसके ऊपर कोई अप्रूवल नहीं ले सके। सही।
اور وہ معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو جیل سے باہر قیادت ہے اس کے پر جلتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتی، فیصلہ اس پر عمران خان نے کرنا ہے۔ جو مطالبات بول کر کے رکھے گئے ہیں تحریک انصاف کے سامنے، ان میں مطالبہ نمبر 1 ہے کہ گنڈر پور صاحب، ان کے بارے میں تحفظات ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کے منہ پہ الفی لگانی ہے۔ ہاں، یعنی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا اور ان کا حلقہ ایک ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے سیاست مولانا کے خلاف کی ہے اور وہ کرتے رہیں گے۔ تو اس صورتحال میں جب وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر چیزیں چل نہیں سکتی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ نہ رہیں، اچھا، لیکن بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ صحیح، ہمارا تو رخ چینج کر دیں۔ ہمارا جو ہے وہ بڑا شدید کنسرن ہے۔ ایک تو یہ معاملہ رکھا گیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے، اس پہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یا ان کی جماعت تحریک انصاف سے کہتی ہے کہ اس کا برڈن آپ کو شیئر کرنا پڑے گا، بوجھ ہمارے ساتھ مل کے اٹھانا پڑے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم جیسے کیسے ہوئی، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو تھوڑا سا زہر نکال دیں، ٹھیک کر دیں، اب وہ ہو گئی، کالے لفافے میں کالا ناگ، اور جیسی ہو گئی وہ بھی بہت بری نکلی، اور اب عوامی طور پر اس کے اوپر ایک غصہ موجود ہے۔ اب تمام توپوں کا رخ اور اس کا ملبہ ہمارے اوپر ڈال کے ہم نے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا، آپ اس بوجھ کو شیئر کریں گے کیونکہ آپ تو اس تمام معاملے میں شامل تھے۔ تجویز بھی آئینی بینچ کی آپ لوگوں کی طرف سے آئی تھی، سلمان اکرم راجہ کی طرف سے آئی تھی، اور آپ ہی لوگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے چیزیں بھی ہمیں بتا رہے تھے، ہم نے آپ کے کنسنسس کے ساتھ، اور یہ تو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ سینٹ میں جس وقت معاملہ چل رہا تھا، کامران مرتضیٰ صاحب ایوان میں بیٹھے ہوتے تھے، ڈرافٹ کے اوپر کچھ کٹنگ کرتے تھے، کچھ لکھتے تھے، اٹھتے تھے، اٹھ کے عمر ایوب صاحب کے چیمبر میں جاتے تھے، چیمبر سے پھر مشاورت کر کے نکلتے تھے، وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے، سارے کرتا دھرتا موجود تھے، ان کو مزید کچھ چیزیں بتائی جاتی تھی، واپس آ کے دوبارہ ایوان میں بیٹھ کے بل پہ کچھ لکھتے تھے، پھر جا کر وہ وزیر قانون کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ کان میں کچھ خسر پھسر کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم۔ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اب اس کو آپ ہمارے ساتھ اس کا برڈن شیئر کریں، ہمارے اوپر نہ ڈالیں، ہمارے اوپر یہ چارج شیٹ جو ہے اس انہوں نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اب یہ ہو گئے دو، اگلے دو مطالبات بڑے دلچسپ ہیں، اور ان میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جے یو آئی نے کہا ہے کہ آپ ہمیں احمدیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں اپنی پالیسی واضح کریں۔ صحیح، ایمبیگوٹی ہے، سن لیں گے، بڑی دلچسپ بات ہے، اور کیونکہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو، یہ کیوں چل رہا ہے یہ بات۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی کلیئر کریں، اور اس پہ کلیئرٹی ہمیں عمران خان سے چاہیے، اور اس پہ ہمیں کلیئرٹی جو ہے وہ اب یہ سوال موجود ہے کہ ان رائٹنگ چاہیے یا ان پبلک چاہیے، یا پرائیویٹلی آپ کو روم میں کمیونیکیٹ کیا جائے۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ اب تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے میں نے اس پہ ٹو لی، ان سے پوچھا، اور میرے پاس دونوں سائڈ سے اس کی ویریفیکیشن بھی موجود کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ معاملہ چاہیے۔ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے، ہم انہیں نان مسلم کہتے ہیں، ہم انہیں نان مسلم سمجھتے ہیں۔ صحیح، وہ ایک واقعہ ہوا بھی تھا جب حکومت ان کی بنی تھی، عاطف رانا کے کیا ان کا میاں عاطف نام تھا، جو اکانومسٹ ہے، کو شامل کرنے کی بات ہوئی، جب رد عمل آیا کہ وہ قادیانی ہے تو عمران خان بیک آف کر گئے تھے۔ اچھا، ایک ہے یہ معاملہ، پھر اسرائیل والا معاملہ، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ہمارا موقف واضح ہے، ہم اس کو جو موجودہ صورتحال ہے ہم تو اس کو ناجائز ریاست مانتے ہیں، اور ہمارا تو اس میں بالکل ان ایمبیگوس قسم کا ملٹیپل ٹائم عمران خان کے یو این میں اسٹیٹمنٹ تقریر پڑھی ہے، ہماری تو ہر چیز اس کے اوپر واضح ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان مانگ کیوں رہے ہیں؟ اب اس کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہاں مولانا فضل الرحمان کیونکہ ماضی میں عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے یہودی لابی ان کو سپورٹ کرتی ہے، یہ یہودی لابی کے لیے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ الزامات لگاتے رہے، اور یہ اپنی جو سپورٹ بیس ہے جس میں وہ تقریریں کرتے رہے، تو شاید ان کی تشفی کے لیے ان کو یہ کلیئرٹی چاہیے پی ٹی آئی سے کہ آپ ایک مرتبہ یہ کہیں،
آپ یہ کہیں یا یہ لکھ کے دیں یا یہ بولیں، یہ کمیونیکیٹ کریں تاکہ ہمارے پاس اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، سپورٹ بیس کو بتانے کے لیے یہ بات موجود ہو کہ ہاں دیکھ لیں کہ ہمارا تو یہ موقف تھا، انہوں نے کیونکہ یہ وضاحت کر دیا، یہ کلیئر کر دیا، تو معاملہ جو ہے وہ، حالانکہ مولانا اس پر پوزیشن واضح کر چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں کہ وہ ایک احتجاج کا عنوان تھا، لیکن پھر بھی سیاسی بیان ان تھا، کو ایک بڑھ کر جو ہے وہ معاملہ چاہیے کہ جب میڈیا میں جائیں گے ان سے دوبارہ یہ سوالات ہوں گے کہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ اپنے کاغذ پورے کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. ایک یہ موقف ہے. رائٹ. دوسرا موقف یہ ہے کہ ہماری کیونکہ اس کے اوپر پالیسی واضح ہے تو کہیں یہ ری انفورسمنٹ لے کر باہر تو نہیں بھجوانے کی کوشش کی جا رہی کہ باہر اگر کوئی ہماری سپورٹ بیس ہے تو اس کو ختم کروایا جائے. اچھا. ایک ایسے وقت میں ہماری پوزیشن تو کلیئر ہے، پاکستان میں جس نے بھی سیاست کرنی ہے، پاپولر پالیٹکس کرنی ہے، وہ اسرائیل کے بارے میں اور احمدیوں یا قادیانیوں کے بارے میں اگر کوئی بھی اور موقف رکھے گا تو اس کو عوام میں پذیرائی نہیں ملے گی. عوامی سطح کے اوپر اس کے خلاف ایک سینٹیمنٹ بنانا بہت آسان ہو جائے گا. صحیح. تقاریر جو ہیں اس میں ان کو بڑے بڑے ٹارگٹ کرنا، جملے کسنا بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن ایک ایسے وقت میں جب عمران خان جیل میں ہے، یہ جو کہلوایا جا رہا ہے کہیں اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ اس کو پھر بہت زیادہ اوور پروجیکٹ کر کے، ہائی لائٹ کر کے باہر جو ایک فضا بنی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اوپر ہونے والی سلسلے کے حوالے سے کہ اس کے اوپر ان کو کوئی سپورٹ کیا جائے، تو ان کو کہا جائے کہ دیکھ لیں جی ہاں یہ تو جناب یہ تو طالبان خان ہے، وہ جو ابھی کر کے آئے ہیں. جی جی. وہ یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہے مسلم لیگ نون یا حکومت کہ عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور باہر وہ جا کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ طالبان خان ہے. جی. تو وہ ابھی اس مخمصے میں ہے کہ ہماری پالیسی تو واضح ہے، عمران خان اس کو دوبارہ کلیئر بھی کر دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو چیزیں جن کے اوپر بڑا انسسٹ کر کے کلیئرٹی اور وضاحت مانگی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو، ٹریپ نہ ہو. صحیح. تو یہ تو ہو گئی وہ 4 مطالبات جو کہ بول کے کہے جا رہے ہیں. پھر کچھ اشاروں کے نایوں میں ہوتے ہیں. اچھا. اصل میں وہی ہوتے ہیں کہ وہ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ تحریک چلا لیں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ تحریک کے معاملے میں ہمارے پاس کیا اختیارات ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب آپ تحریک چلاتے ہیں تو رابطہ کیا جاتا ہے. تحریک چلانے والوں سے تحریک رکوانے والوں کا رابطہ ہوتا ہے. تو تحریک رکوانے کے لیے جو رابطہ ہے، اس رابطے کو انٹرٹین کس نے کرنا ہے، اختیار کس کے پاس ہوگا. صحیح. براڈر 4 یا 5 نکات کا کیا ایجنڈا ہے اور اس کو لے کر کس نے چلنا ہے، ریڈ لائن کیا ہے، اس کو کون ڈرا کرے گا، تحریک چلانی کس نے ہے، روئے رواں کون ہوگا، اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی. اور جب اس کے پاس لیڈرشپ ہوگی ایسی کسی بھی کامیابی کی صورت میں، یہ وہ انسپوکن اشاروں کے نایوں والی چیز ہے. صحیح. کہ اسٹیئرنگ چاہیے، کہ اس میں جب اسٹیئرنگ پورا پراپر نہ بھی ہو لیکن ہمیں بتائیں ایگزیکٹ کلیئرٹی کے ساتھ. اور پھر جب اس کے فیوچر میں معاملات ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گھوڑا جو اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا. ان سیاسی جماعتوں کی، چاہے JUI اور PTI ہوں، چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوں، ان کی آپس میں سدا دوستی نہیں رہ سکتی. الیکشن کے وقت میں ان کی دشمنی یقینی ہے. صحیح. اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہے تو آپ اس کی بی ٹیم بن کے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. پیپلز پارٹی کبھی بھی، یعنی کہ آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی نواز شریف کا زرداری ونگ بن کر اگر الیکشن لڑے گی تو وہ کیا پرفارم کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے ہٹ آؤٹ تو کرنا ہے، ٹارگٹ تو کرنا ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے جہاں الیکشن لڑنا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے خیبر پختونخوا، خاص طور پر خیبر پختونخوا، وہاں پر مولانا الیکشن اگر لڑیں گے اور PTI کے خلاف لڑیں گے اور PTI مولانا کے خلاف لڑے گی تو اس وقت جو بیانیے کا زور ہے، جو ویو ہے، جو تاثر ہے، اس کے حوالے سے تو PTI مولانا کو کھا بھی جائے گی، ان کی جماعت کو. کوئی ایسی الیکٹورل ایڈجسٹمنٹ، کوئی چیز فیوچر میں ایک تعاون کے لیے کوئی ایک چیز سامنے ہونی چاہیے، فریم ورک کہ کیسے گو اباؤٹ کیا ہوگا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے ارد گرد اس وقت یہ معاملہ گھوم رہا ہے. اور اس میں یہ 3 چیزیں بڑی حیران کن ہیں. ایک 26ویں آئینی ترمیم، پھر احمدیوں پر اسرائیل کے حوالے سے، قادیانیوں اور اسرائیل کے حوالے سے کلیئرٹی مانگا جانا. اس میں تحریک انصاف کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی تو بڑی ان ایمبیگوس ہے، غیر واضح ہے.
بڑی واضح ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس وقت ہم سے اس پہ کلیئرٹی مانگی کیوں جا رہی ہے۔ کہیں اس کلیئرٹی کے نتیجے میں ہمارے خلاف تو کچھ نہیں کیا جانا، صحیح، لیکن حتمی فیصلہ اس پہ کرنا ہے عمران خان نے۔ عمران خان ہے جیل میں، جیل تک ان تک ایکسیس نہیں ہے، اس ایکسیس میں اگر ہو بھی جاتا ہے تو ارد گرد آپ کو پتہ ہے دیواروں کے کان، دیواروں کی آنکھیں، سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے، وہاں پر وہ کھل کر بات نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر وہ برین سٹارمنگ نہیں ہو سکتی، ایک سے کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسرے بندے کی رائے نہیں لی جا سکتی، تو اس میں بہت سارے ifs and buts آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 11 مارچ کو ہونا تھا کیس، جی وہ نہیں ہوا، وہ کیس بھی آگے چلے گئے، وہ بھی منسوخ ہو گئے، اور یہ ہم نے اس کے حوالے سے ویڈیو بھی کی تھی، بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے، لیکن یہ جو ایکسیس ہے، یہ ایکسیس بنیادی طور پر تحریک انصاف کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ جو تحریک چلانی ہے یا اس کے حوالے سے جو کروشل ڈیسیجن میکنگ ہے، ساتھ میں جو IMF کا ڈیلیگیشن یہاں پر وہ کر رہا ہے اس وقت حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے، تو اس میں تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو کوئی انسٹرکشن یا معاملہ نہ چلا جائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر عمران خان کی طرف سے گائیڈنس آنا، اور خبری منظرنامہ جو ہے وہ چلتا ہے عمران خان سے۔ بالکل گزشتہ 3 سالوں میں عمران خان جیل سے باہر تھے تب بھی، جیل کے اندر ہیں تب بھی، وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ ایک بیان دیتے ہیں، وہ بیان آگ لگا دیتا ہے۔ اس بیان کے نتیجے میں باہر حکومت جو ہے اس کی کوئی پیش بندی کرتی ہے، یا پھر اس کی جو ہے وہ آنے کے بعد اس کی فائر فائٹنگ کرتی ہے۔ دونوں صورتوں میں حکومت کی طرف سے بیانات آتے ہیں۔ جب وہ بیانات آتے ہیں ان کے درمیان وہ پھر وہ ٹاک شو میں بیٹھ کر ڈسکس ہوتے ہیں، وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، خبر بن جاتی ہے، اڈیالہ جیل سے الگ خبر بنتی ہے، حکومت کی پریس کانفرنس میں الگ خبر بنتی ہے، ٹاک شو میں الگ خبر بنتی ہے، اور ایک کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے لیے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے، اگرچہ اس میں اس کے نتیجے میں خبریں تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ خبروں کا بازار رابطے کاٹ دو، ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن جو پوری دنیا میں مروجہ انسانی حقوق ہیں ان کے مطابق جیل میں موجود کوئی بھی قیدی ہے، چاہے وہ کسی الزام میں بھی موجود ہے، چاہے وہ کسی الزام کے ثابت ہو جانے کے بعد، چاہے درست طریقے سے ثابت ہونے کے بعد، چاہے غلط طریقے سے ثابت ہونے کے بعد، جو جیل میں موجود ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس حقوق کے تحت اس کی جو کونسلز تک، وکلاء تک رسائی ہے، پھر فیملی تک رسائی ہے، یا اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں تو جیل مینول ہے، اس کے مطابق ملاقاتوں کی تو اجازت ہے، وہ نہیں دی جا رہی، وہ اسی لیے نہیں دی جا رہی۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو شرائط ہیں، جب آپ ان شرائط کو بغور دیکھتے ہیں، اس پہ ایک دونوں جماعتوں کے درمیان ماضی کا ٹریک ریکارڈ سامنے رکھتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں آبویسلی دراڑیں بھی بہت زیادہ تھیں، ان کو فل کرنا وہ بھی ایک بہت مشکل کام نظر آتا ہے، اور اگر آپ ان کو فل کر بھی لیں، جو اعتماد کا فقدان ہے دونوں سائڈز میں، وہ کسی بھی لمحے کو اس پروسیس کو ڈیریل کر سکتا ہے، انلیس عمران خان خود باہر اور ان کی اور مولانا فضل الرحمان کی براہ راست کوئی ملاقات ہو جس میں یہ ساری چیزیں ہوں۔ دوسری ملاقات کا بھی کچھ تھوڑا سا بتا دیں گے، یہ بس اشاروں کنائیوں میں بات دوسری شروع میں آپ اشاروں کنائیوں میں بات کر کے آگے ہاں، دوسری جو ملاقات ہے نا، اس ملاقات میں یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں ان کی اسیسمنٹ چل رہی ہے۔ اچھا، اتنے پیپر دے رہے ہیں تو ادھر اسیسمنٹ چل رہی ہے، ادھر رائے یہ ہے، رائے نہیں، انالیسس۔ جو دوسری ملاقاتیں چل رہی ہیں یا ہوئی ہے، وہاں پر انالیسس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں آئیں گے۔ صحیح، مولانا فضل الرحمان سرفراز نہیں ہے، دھوکہ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سرفراز نہیں ہے کہ جو دھوکہ نہیں دے گا، تو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان ہیں، اپنے حساب سے وہ ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی ہے ان کی، وہ جو مرضی کریں، لیکن ہمارے ساتھ وہ کوئی بہت اچھا سلوک شاید نہ کریں۔ یہ کنسنسس یا یہ انالیسس حاوی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ان کا انالیسس ٹھیک ہے یا یہاں پر دوسرے لوگوں کا، یہ اونلی ٹائم کنٹ ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔